नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम पारा नंबर 22 पढ़ रहे थे। आयत नंबर 36। वा मा और नहीं, काना है, लि मुमिनिन मोमिन के लिए, वला मुमिनातिन और ना मोमिना के लिए, इजा जब, कजा कजा फैसले से है या मुकर्रर कर दें, अल्लाह अल्लाह व रसूलुहु और उसका रसूल, अमरन अमर कोई हुक्म कोई काम, आई यकूना के वो हों के हों, लाहुम ल लिए हम उनके लिए, अल खैरातु खैरातु ये लफ्ज निकला है अख्तियार से, कोई अख्तियार, मिन अमरिहिम उनके काम में, वमन और जो कोई, यासी असियत से है नाफरमानी से है, जो कोई नाफरमानी करे, अल्लाह व रसूलहू अल्लाह और उसके रसूल की, फाकद तो पस तहकीक, द्वल्ला जुल द्वालीन वाला जो से हम पढ़ते हैं वो गुमराह हुआ, दुलालन गुमराह, मुबीना खुल्लम खुल्ला सरी क्लियर। आयत नंबर 36 का बा मुहावरा है, और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो इस काम में अपना भी कुछ अख्तियार समझें। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुमराह हो गया। अब आयत नंबर 36 उस वक्त नाज़िल हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद के लिए हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ निकाह का पैगाम दिया था। और ये एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह ताला उसके साथ डिस्कस भी करेंगे आयात के साथ साथ। हजरत जैनब जो थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात जो थी ना, बहन थी, और हजरत जैद जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम थे। तो इन शॉर्ट ये हुआ कि हजरत जैनब और उनके रिश्तेदारों ने जब हजरत जैद का प्रपोजल आया तो उसको नामंजूर कर दिया, जिस पर ये पर्टिकुलर आयत नाजिल हुई। और ये सुनते ही हजरत जैनब और उनके रिश्तेदारों ने सर तस्लीम खम कर दिया, और इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका निकाह पढ़ाया और हजरत जैद की तरफ से मेहर अता किया। तो इससे एक जो हुक्म निकलता है ओवरऑल वो ये है कि आम रोजमर्रा जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ जाए तो हम कोई चीज अपने तौर पे डिजाइन नहीं कर सकते, इनफरादी तौर पे भी नहीं और इज्तमाही तौर पे भी नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस्लामी आइन का असल असूल है, इस आयत की रूह से किसी मुसलमान फर्द या कौम या अदारे या अदालत या पार्लियामेंट या रियासत को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी मामले में, जिस मामले में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कोई हुक्म साबित हो, इसमें वो खुद अपनी आजाद राय इस्तेमाल करे। अगर वो अपनी राय पे इसरार करे तो वो मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो निकलता है। अब हम देखते हैं कि इस सूरह के आगाज में बताया गया था कि अरब माशरे में कसीर तादाद में गुलाम थे, यानी कि जब इस्लाम आया था तब गुलामों की खरीदो फरोख्त जो थी वो एक रेगुलर एक रूटीन में थी, और गुलामों को बहुत हकीर और जिसको कहते हैं ना दूसरे दर्जे की वो मखलूक समझा जाता था। हत्ता कि अगर कोई गुलाम आजाद भी कर दिया जाता था तो उसे मौला कहा जाता था, तो भी आजाद लोगों का माशरे से अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता था, उसको अपने अंदर साथ शामिल नहीं करता था। उसको उसकी उसका वो जो लकब जो उसका टाइटल था वो गुलाम या मौला यही रहा रहता था। तो इस्लाम इस माशरती बिगाड़ का इस्लाह करना चाहता था। तो अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि इस इस्लाह का आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उनके घराने से हो। तो अब जब इसी तरह जब हजरत जैनब को एक गुलाम जैद बिन हारसा का जब प्रपोजल आया गया तो उनको बात बड़ी इंसल्टिव महसूस हुई, उनको बड़ी नागवार गुजरी कि मैं एक अच्छी एलीट क्लास की फैमिली और ये एक गुलाम से रिश्ता है। मगर अल्लाह को मंजूर था कि ये काम जरूर होना है। तो इस जमन में ये आयत नाज़िल हुई और चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सैयदा जैनब बिन्त जहश को सुनाई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और रिश्ता कबूल कर दिया, और हजरत जैद का हजरत जैनब जहश से निकाह हो गया।
اب اس کے لیے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی شیئر کر دیتی ہوں بڑی، تاکہ ہمیں تھوڑا سا اب جو اگلی آیات ہو تو ہم اس کو اس کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکیں. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ان آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت زید کے ساتھ حضرت جو زینب کا نکاح تھا 4 ہجری میں ہوا تھا. اب یہ ہوا یہ تھا کہ دونوں کے درمیان میں جو تھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو سکی تھی. اچھا چلے اگلا آیت 7 پڑھتے ہیں تو 37 اس میں ہمیں اور کلیئر کٹ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا تھا. پھر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا جی 36 میں تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ 36 میں کیا تھا. اب ہم 37 کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. اور جب تا قولو تم نے کہا، تو کہتا تھا، للذی اس شخص کو، کس کو آپ لکھ لیں بریکٹ میں، حضرت زینب کو، انعما انعام کیا اللہ نے علیہ جس پر، وانعمتا اور انعام کیا تو نے علیہ جس پر، امسک جو لفظ ہے اس کا امساک سے ہے کہ تو روک رکھ، رہنے دے، علیہ کا اپنے پاس، زوجا کا زوج بیوی کا اپنی بیوی کو، واتق اللہ واتق تقوی سے ہے، ڈر اللہ سے، وتخفی خفی کہ تو پوشیدہ رکھتا ہے، فی میں نفسی کا اپنے نفس میں اپنے دل میں، ماں جو اللہ مبدی ہی مبدا ہوتا ہے ظاہر کرنا، تو ظاہر کرنے والا تھا جسے، وتخشا اور پھر وہی خشی کہ تو ڈرتا تھا، الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، احقو حمزہ کے اوپر زبر، اس کا مطلب سپرلیٹو ڈگری بن گئی، زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشاہ کہ تو ڈرے اس سے، ہو کا مطلب ہوتا ہے اسے، میں نے کہ تو اور آگے خشی کہ تو ڈرے ہو اس سے، پس لما جب قضا پوری کر لی، زید نے اس سے وطر حاجت ضرورت، زوجنا زوج نا کا مطلب ہم، کا تیرا اس سے، ہم نے نکاح کر دیا تیرا اس سے، ہم یہاں سے اس کو آپ بریکٹ میں لکھیں، یہاں پہ اللہ مراد ہے، ہم یعنی کہ اللہ نے نکاح کر دیا تیرا اسے، لی کئی تاکہ، لا نہیں، یا کونا ہو، اللہ اوپر، المؤمنین مومنوں پہ، حرجن اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کیا حرج ہے، کیا پرابلم ہے، تو تنگی، حرج تنگی، فی میں ازواج بیویوں میں، زوج کی جمع، ادعیائہم یہ آپ کے لیے شاید ایک نیا ورڈ ہوگا، ادعیاء ہوتے اڈاپٹڈ بچے، ان کے منہ بولے بیٹوں کی، جب قضو وہی قضا جو ہمارا پہلے آیا کہ پورا دے چکے یا وہ پوری کر لیں، منہن ان سے، وطرا حاجت، وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم، مفعولا فعل یعنی کہ پورا ہونے والا یا ہو کر رہنے والا. آیت نمبر 37 ہے، اس کی ہم با محاورہ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ایک واقعہ یہاں پہ مینشن کیا ہے. با محاورہ ہے آیت نمبر 37، اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے ان سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت تعلق نہ رکھیں یعنی کہ طلاق دے دے تو کچھ تنگی نہ رہے، اللہ کا حکم واقعہ ہو کر رہنے والا ہے. یہ تو تھا با محاورہ اور اس کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس کے ایکسپلینیشن پہ. اب یہاں پہ کچھ احسانوں کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید پر کیا احسانات تھے. اب اس شخص سے مراد زید بن حارثہ ہیں، ان پر اللہ
اور اللہ کے رسول کا احسان یہ تھا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلا احسان کیا تھا حضرت زید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے ہیں کہ آپ قبیلہ قلب کے ایک شخص حارثہ بن شرجیل کے بیٹے تھے. حضرت زید جو تھے 8 سال کے تھے تو ایک قبائلی جنگ میں گرفتار ہوئے اور ان حملہ آوروں نے انہیں عکاس کے میلے میں جا کے بیچ دیا. جیسے میں نے شروع کی تھی بات کہ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ایک عام کامن ایک نارمل چیز تھی. خریدنے والے نے حضرت ختیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام تھے. یعنی کہ انہوں نے حضرت زید کو عکاس کے میلے سے خریدا اور انہوں نے مکہ آ کر اس غلام کو اپنی پھپھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تحفتاً پیش کر دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح ہوا تو اس وقت زید بن حارثہ 15 سال کے تھے اور ان کی عادات اور ان کے طور طریقے اللہ کے رسول کو بہت پسند تھے. اور آپ نے حضرت ختیجہ سے اسے اپنے لیے مانگ لیا اور انہوں نے آپ کو ہبا کر دیا, آپ کو آگے توفتاً آگے دے دیا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زر فدیہ چاہے لے لے. اور لیکن کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد حضرت زید کے جو ان کے ریلیٹیوز تھے وہ انہوں نے آپ کا سراغ لگایا اور حضرت زید کی جو والد تھے, چچا تھے اور بھائی تھے, یہ 3 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ جتنا زر فدیہ چاہے لے لیں. یعنی کہ آپ جتنا آپ منی جو بھی کچھ آپ فدیہ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اور یہ بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زر فدیہ کچھ نہیں لیتا, ہاں البتہ تم زید سے خود پوچھ لو, اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں, مجھے کوئی اثر نہیں ہے. انہوں نے حضرت زید سے جانے کو کہا تو حضرت زید نے ہمراہ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے یہاں والدین سے بڑھ کر پیار اور محبت نصیب ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت زید کے لواحقین واپس چلے گئے. یعنی کہ آپ دیکھیں حضرت زید نے پریفر کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں رہوں. حالانکہ ان کے پیرنٹس, ان کے جو والد تھے, ان کو لینے کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید کو کعبہ میں لے جا کے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے زید کو آزاد کر دیا اور اسے اپنے متنبہ یعنی کہ اپنا لے پالک بیٹا بنا دیا, لہٰذا یہ میرا وارث ہوگا. آپ کے اس اعلان کے بعد لوگ آپ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں حضرت زید کا اعجاز, ان کا مرتبہ کہ ایک غلام تھے, ایک میلے سے خریدے گئے تھے, حضرت ختیجہ کے پاس ہے, حضرت ختیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, ان کے سرپرست لینے آئے, لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو ان کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند فرمایا. اور جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میرے جو ہے اپنا میرا بیٹا ہے, اور ان کی جو کنیت تھی زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہلانے لگی. تو یہ تو پہلا احسان تھا. اب دوسرا احسان کیا تھا؟ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ ٹیکسٹ پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے, سوری میں نے پیج نہیں شیئر کیا, انشاءاللہ تعالی میں آگے میں پیج بھی ساتھ شیئر کروں گی, تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس شخص نے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم پر بھی احسان کیا, تو وہ اگلا احسان کیا تھا اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید پر اللہ اور اس کے رسول کا دوسرا احسان یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی قبیلے سے جو معاشرتی سوشلی لحاظ سے بہت ایلیٹ درجے کا ایک آپ کی فیملی مشہور تھی, آپ کا خاندان حسب نسب تھا, تو حضرت زید کے لیے رشتہ طلب کر لیا. جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ حضرت زید جو تھے ایک ان کے اوپر ایک سابقہ غلامی کا داغ موجود تھا, آزاد تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کر دیا اور وہ زید بن محمد بھی کہلانے لگ گئے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا لوگ ہسٹری نہیں بھولتے, لوگ زندہ نہیں رہنے دیتے, لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو تھا تو غلامی. تو لہٰذا حضرت زینب جو تھی خود اس کے اور ان کے رشتے داروں نے اس رشتے کے مطالبے کو اپنی انسلٹ سمجھی. جیسے ہم نے آیت نمبر پچھلی میں بتایا کہ اللہ کے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا رشتہ اپنی پھوپھی ساتھ بہن کے ساتھ کرو, تو یہاں پہ جو تھا ان کے اندر تھوڑا سا سٹیٹس کا فرق تھا, اور سٹیٹس کی فرق سے وہ جو حضرت زینب جو تھی ان کو اپنا شوہر کا وہ احترام نہیں دے سکی جو ان کو دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کو ہر وقت یہ ہوتا تھا کہ میں ایک بڑی اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اور یہ پتہ نہیں کس فیملی سے, غلام فیملی سے بلونگ کرتے ہیں.
تو یہ چیزیں جو تھی وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس چیزوں پہ ڈیولپ ہو ہی نہیں رہی تھی، اور ان کے دونوں کے ٹیمپرامنٹ بھی بڑے مختلف تھے، انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، اور مختلف ان کے آئیڈیالوجیز تھیں، اور آپ کو پتہ ہے عورت کا اصل سٹیٹس اس کے خاوند سے ہوتا ہے، اور مرد اپنے سے کم خاتون تو قبول کر لیتا ہے، لیکن عورت کو اپنے سے کم مرد قبول کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اور اگرچہ حضرت زینب نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے حضرت زید کے ساتھ نکاح قبول کر لیا، لیکن نباہ نہیں ہو سکا، تلخیاں بڑھتی گئی، 1 سال کی مدت گزری، طلاق تک بات پہنچ گئی۔ حضرت زید جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار شکایات لے کر آتے اور عرض کرتے کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی کہ زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، اور جب زید نے کہا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید سے یہ بات کہتے ہوئے وہ خبر جو اللہ نے آپ کو دی تھی اپنے دل میں چھپا رہے تھے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے زینب سے نکاح کرنا ہے، تو وہ اس بات کو دل میں چھپا رہے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے، اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرنا ہوگا اور دشمنوں کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور کفار، منافقین، یہود اور نصارہ آپ کی کامیابیوں سے جلتے تھے اور وہ آگے جلے بھنے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ عرب میں جو اس وقت کا کلچر تھا، عرب میں جو اڈاپٹڈ بیٹا ہے اس کی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا حرام، اسی طرح حرام سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹے کی متعلقہ یا بیوہ سے حرام ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ کو حکم مانو، اور یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا تھا۔ یہ جو کلچر میں یہ جو غلط بات تھی، اس غلط بات کا سد باب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے ساتھ ہوا، انہی سے اللہ تعالیٰ نے کام کروایا، کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ معاشرہ ہے، اس میں منہ بولے بیٹے کو مقام نہیں دیا جا سکتا جو حقیقی بیٹے کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا جو اس سے اور اس قسم کی مزید خرابیوں سے معاشرے کو پاک صاف کرے۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بہو سے نکاح کر لیا ہے، تو جواب دیا گیا کہ محمد، یہ بہرحال آگے چلتے ہیں، پہلے یہ 30 یہ جو تھا، تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو اور اس رسم توڑانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی متعلقہ سے شادی کریں تاکہ آپ سب کے لیے نمونہ بن سکیں، اور یہ رسم بہت گہری تھی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جتنے بھی کلچرز میں جتنی ان کی جو رسمیں ہوتی ہیں وہ خام خواہ جو ایک رواج کو آ جاتی ہے ان کو توڑنا اور وہ ختم کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ عموماً بہت اچھے مسلمان جو بہت اچھے نماز، روزے، صدقہ خیرات سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو اپنے اپنے خاندان، اپنے اپنے قبیلوں کے حساب سے جتنی جو ان کی کلچر، جو بھی ان کی ہیبٹس کے حساب سے جو ان کی رسمیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور ہر ایک ایک چیز کو بڑی پابندی اور تاکید کے ساتھ لیتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ رسمیں انسان کے گلے کا ہار ہوتی ہے اور انسان کے فرائض کی ادائیگی میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس رسم کو توڑا جائے، چونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن ثابت کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کی متعلقہ بیوی کے ساتھ ہو یہ بہت بری بات تھی، ایک معاشرے میں ایک دھماکے کی حیثیت رکھتی تھی، اور لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ عورت آپ پہ حرام ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر آپ نے سے نکاح کر لیتے ہیں تو یہ چیز لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے آپ حضرت زید کو کہہ رہے تھے کہ تم طلاق نہ دو، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی تو مجھے شادی کرنی پڑے گی اور ایک شدید آزمائش کا اور ایک شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے وہ تو ہوتا تو وہی ہے، چنانچہ حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی 5 ہجری میں، اور خود اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے کر دیا۔ اور اس پورے واقعے میں جو بہت بڑا سبق ملتا ہے
کہ دین کے معاملے میں انسان اس وقت تک صحیح طور پہ پابند نہیں ہو سکتا یا اس کو فالو اپ نہیں کر سکتا جب تک لوگوں کا خوف پوری طرح سے اس کے دل سے نہ نکل جائے. جب تک انسان انسانوں سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے طور پہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں لوگوں کے حساب سے زیادہ وقفا باللہ، یعنی کہ وہ اللہ سے اس کو ڈرنا چاہیے بجائے لوگوں سے ڈرنے کے. تو یہاں پہ آپ کو اس واقعے کو میں سٹیپ بائی سٹیپ آیت کے ساتھ ساتھ اس بات کو جو ہے آپ کو میں سمجھاتی جاؤں گی. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلا احسان اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، لے پالک بیٹا بنایا. دوسرا احسان اپنی فیملی جو بہت معزز فیملی میں تھی اس میں سے ان کا رشتہ کروایا. ٹھیک ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی جو تھی آپ کو بتا دیا تھا کہ جو حضرت زید ہے وہ طلاق دے بغیر نہیں رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ سیدہ زینب نے اور ان کے اولیاء نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جو خواہش کی قربانی دی تھی، یعنی کہ انہیں وہ شروع میں آپ کو پتا ہوگا میں نے بھی بتایا تھا انسلٹیو محسوس کرے تھے اس پرپوزل کو حضرت زید کے. تو لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی اور اپنی خواہش کی جو قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں اس صورت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. اور تیسرا جو بات پتہ چلتی ہے کہ معاشرے میں جو اڈاپٹیڈ چائلڈ سے متعلق جو غلط باتیں رواج پا گئی اللہ تعالیٰ ان کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے تھے. تو اب یہاں پہ وہ جو ہم آیت نمبر میں اسی میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے دل میں بات چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ جب حضرت زید بار بار شکایت لے کے آتے تھے کہ میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا برداشت کا کام لو. آپ زید کو طلاق سے منع کرنے اور طلاق کے معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کرنے کی میں ہوتے تھے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ واقعہ طلاق ہو گئی تو مجھے سیدہ زینب کو مجھے اپنے نکاح میں لانا ہوگا اور تمام دشمنان جو ہے مجھ پہ طعنہ اور تشنیع کریں گے اور بہت زیادہ مخالفت کریں گے. اور یہی وہ بات تھی جو یہاں پہ آیت میں لکھا جاتا ہے کہ جو آپ نے دل میں چھپائی ہوئی تھی. جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کوئی آیت چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے. اگرچہ آپ کو یہ پتا ہے کہ دلوں کے خیالات پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے، مگر چونکہ آپ کی عظمت شان کے لحاظ سے دل میں ایسا خیال آنا بھی ایک جس کو کہتے فطری تھا، تو اس لیے خیال پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر باطن سب چیزیں جانتے ہیں. اب جی آگے چلتے ہیں. اسی آیت کا جو ٹکڑا تھا کہ جب زید نے ان سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی اور ان کو طلاق دے دی تو یہاں پہ اس کے بھی جملے کے دو مطلب ہیں کہ جب وہ اپنی بیوی سے اپنی نفسانی خواہش پوری کر چکے اور طلاق دے دی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت زید کی خواہش یہ تھی کہ انہیں طلاق دے دی جائے، چنانچہ انہیں طلاق دے دی اور عدت گزر گئی. اور پھر اللہ کا حکم ہی سے زینب کے لیے نکاح کے قائم مقام تھا. اب یہ وہ نکاح ہے جس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح جو تھا وہ عرش پر ہوا تھا. اس کے بھی دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ یہ نکاح تم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ نکاح اس دنیا میں ہوا ہی نہیں بلکہ اللہ کا یہ حکم ہی نکاح تھا درجہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے وضاحت کے لیے میں ایک حدیث ساتھ پیش کروں گی، اوتھینٹک حدیث ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ اپنی بیوی بنت جہش کا شکوہ کرنے آتے تو آپ ان سے فرماتے تھے اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رہنے دو، بات کر پاس دیا ہی ہے رہنے ہوگا. دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپاتے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ بی بی زینب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پہ فخر کیا کرتی تھی کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے بیاہ دیا. یہ بخاری کی بک میں سے یہ حدیث لی گئی ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو. زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی. میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کے نہ دیکھ سکا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا تھا. پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، وہ آپ کو یاد کرتے. انہوں نے کہا
میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی کہ استخارہ نہ کر لوں۔ پھر وہ اپنے جائے نماز پہ کھڑی ہوئی تو قرآن اترا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے ان کے پاس چلے گئے۔ یہ بھی مسلم کی روایت سے ہے، یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے کوٹ کی ہے۔ تو وہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے وہ حقیقی چائلڈ جیسا نہیں ہو سکتا، اور اس کی متعلقہ بیوی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کو بہرحال ختم کرنا تھا، اور اس کی شروعات جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ تو یہ ہماری آیات آج ہوئی ہیں 37۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔